बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतजाज का लाइहा मरतब करने के लिए जो है वो सोचा जा रहा है, और इस हवाले से बानी PTI की जानब से कहा जा रहा है कि एहतजाज करो। ख़ास तौर पर जो आज जो एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया जा रहा है PTI की जानब से, मारो या मर जाओ, यानी एहतजाजी सियासत की अगर बात करें तो शुरू से ही PTI ये एहतजाजी सियासत करती आई है, और धरने एहतजाज ये इनका जो है वो सिलसिला जारी रहा है। अब जो है वो चूँकि पिछले माह 26वीं तरमीम हो चुकी है मुकम्मल, उसके बाद जो है वो कुछ बिल पास हो चुके, तो उसके बाद अब जो है वो बानी PTI की जानब से कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को जो है एहतजाज करो, मरो या मारो। इस हवाले से एहतजाजी लाइहा पर का मरतब जो है वो एहतजाजी लाइहा पर मरतब दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाए। और इसमें जो है वो ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ पार्टी के सीनियर रहनुमा वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इससे नुकसान होगा, और ख़ास तौर पर ऐसे रहनुमा जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है या फिर जो वो रूपोश हैं, वो भी यही चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत होनी चाहिए और इस्लामाबाद में एहतजाज होना चाहिए। तो इस पूरे मामले के ऊपर आज बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट पैनल, उसमें कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब, साबका मेयर लाहौर और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कर्नल साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। इनसे बात करेंगे, और सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर सईद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में बाद में हाफिज़ ज़िशान साहब PTI से जिनका ताल्लुक है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जो कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब की तरफ जाते हैं। कर्नल साहब, एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि जो फ़िक्रा आज इस्तेमाल किया है, जो एक अखबारात की सुर्खी भी लगी हुई है कि मारो या मर जाओ, और इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए तैयारी करें, और 24 जो एक डेट है 24 नवंबर को कहा जा रहा है कि वहाँ पर एहतजाज करने के लिए PTI चारों जो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर पहुँचेंगे इस्लामाबाद। बात सुने, पहले तो इनकी जो तारीख़ है वो आप देख लें, ये शुरू कहाँ से हुए थे। हकीकी आज़ादी के बाद इनको हुकूमत मिल गई, 4 साल इन्होंने हुकूमत की। उसमें कौन सी हकीकी आज़ादी जो है वो आवाम को मिली, और क्या उसकी डेफिनेशन थी? कौन सा इन्होंने पाकिस्तान को कोई पिंजरे में बंद था और उसको निकाल दिया था? कौन सा इन्होंने दूध की नहरें चला दी थी? कौन सी इन्होंने आवाम को मुकम्मल तौर पर रोज़गार दे दिया था? कहाँ इन्होंने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और जो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स वो चला दिया, या प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था? तो पाकिस्तान एक डगर पे चल रहा है, उसमें ख़राबी ज़रूर पैदा की, और वो ख़राबी ये थी कि नई नस्ल को इन्होंने इतना ज़्यादा मुश्तअल कर दिया, और करते करते अब उनको ज़हनी तौर पर ये तैयार कर रहे हैं कि आपने मर जाना है या मार देना है। तो अभी पिछले दिनों जब गंडापुर साहब आए थे इस्लामाबाद, तो जो एक हमारे पुलिस कांस्टेबल साहब ASI शहीद हो गए थे, तो बताएं उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मार के क्या मिल गया? उस एक ऑफिशियल को मार के PTI ने क्या हासिल कर लिया? कितने लोगों को मारेंगे? उसमें इन्होंने कौन सी कमी छोड़ी थी कि जो कह रहे हैं जी अभी सारे पाकिस्तान से निकल आए? मेरा ख्याल है 95% जो लोग थे वो सारे KPK के थे, और KPK के इसलिए थे कि वहाँ पर हुकूमत है, और लोगों को आस थी कि शायद गंडापुर साहब पता नहीं कौन सा तीर चलाएंगे कि इधर आके फिर दोबारा खुशहाली आ जाएगी KPK में, और हम पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाएंगे। और उसमें इन्होंने मोडस ऑपरेंडी जो किया, आप देखें, सारी सरकारी या ठेके पे हायर करके, जिसकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के पैसों से की गई। जो 1122 है उसका सारी जो वैन्स हैं वो ले आए, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड थे वो आ गए, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर साहब थे। अब जाहिर है वहाँ वो ऑडिट वाले जो हैं उनको भी दहशत ज़्यादा करके उनसे भी शायद चीज़ें जो हैं वो रेगुलर करवा ली गई होंगी। तो अभी फिर ये जो मार और मारने वाला जो कुलिया इन्होंने निकाला है, ये कौमों की बेइज्जती, सारी दुनिया में जगहसाई, आवाम की फ्रस्ट्रेशन को भड़काना, और फिर उनको नेगेटिव रास्ते के ऊपर लगाकर व्हाट ऑल दे वांट टू अचीव। क्या ये बानी PTI इससे रिहाई हो सकती है? इससे बानी PTI नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बानी PTI की रिहाई ऐसी चीज़ों से हो सकती है। गंडापुर साहब भी यही कह के निकले थे कि मैं इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करूँगा और बानी PTI को निकलवाऊँगा। मुल्क में एक कानून है, एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के तहत लोग जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हर साल से जाते हैं। जब मैं छोटा था, अयूब खान साहब ने एबडोज पाबंदियाँ लगाई थी, वली खान साहब जो है वो हर साल जेल में रहे थे। उसके बाद जो भी आप पार्टी देख लें, भुट्टो साहब क्या अंदर नहीं रहे? क्या उन्होंने डेथ पेनल्टी नहीं हासिल की? नवाज शरीफ साहब क्या अंदर नहीं रहे? क्या मुल्क से बाहर नहीं रहे? तो अब अगर इमरान खान साहब आ गए हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सिलसिला निकल आए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब इमरान खान साहब अपनी भुगत रहे हैं, क्योंकि
جو سب سے نیگیٹیوٹی ہے ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ کہ ہم جو بھی آتے ہیں چاہے ہم اچھے ہوں برے ہوں یہ تجزیہ کرنا عوام کا کام ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں جو پرانا آیا تھا نا وہ چور بھی تھا، وہ ڈاکو بھی تھا، وہ لٹیرا بھی تھا، اس نے ملک کو نقصان بھی پہنچا دیا، بھئی کچھ تو اس نے بہتری کی ہوگی نا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں رہتے تو وہ ایک پاپولرٹی تو ان کی بڑھتی رہے گی، جیل میں رہنا کسی بھی لیڈر کا، یہ تو دیکھیں سیاسی انداز ہے اور پبلک اس کو کس طریقے سے لیتی ہے۔ وہ اگر پبلک ان کو پسند کرتی ہے تو ابھی جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، ابھی سال ہونے کو آ گیا ہے، تو الیکشن میں اتنی زیادہ کلیئر سویپ دے دیتے اور اس کو کیا جو شور مچاتے ہیں کہ جی فارم 47 اگر اتنی زیادہ ان میں تھی مارنے اور مارنے کی صلاحیت تو اس وقت اس دن یہ مار دیتے نا لوگوں کو، اس دن یہ پولنگ سٹیشنوں پہ کھڑے ہو جاتے، اس دن کہاں تھے سارے پی ٹی آئی کے صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ایک سسٹم ہے اس کے تحت چیزیں چلنی اور چلتی رہنی چاہیے۔ حافظ ذیشان صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ انہوں جوائن کر چکے ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا ایک مرتبہ پھر آپ نے کوئی احتجاج کا اعلان کیا گیا 24 کی جو بات ہے یہ ٹھیک ہے یا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اسلام آباد میں جو احتجاج کرنا ہے؟ بالکل 24 کو اسلام آباد میں انشاءاللہ احتجاجی مارچ اور دھرنا بانی پی ٹی آئی کی کال ہے، کل تک وضاحت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی مبشر صاحب نے جو باتیں کی میں بڑی معذرت کے ساتھ، ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ نے یہ کیا، کیا چوری شدہ مینڈیٹ سے حکومت جبراً بنا لینا، سیاسی لوگوں کو جیلوں میں بند کر دینا، یہاں پہ تو عمر کا حساب نہیں تھا۔ ہم جس دور میں جیل میں تھے کتنے لوگ تھے جو 12 سال 13 سال کی عمر کے تھے، پھر 70 سال کی بزرگ خاتون کو اسلام آباد میں، ان سب پہ دہشت گردی کے مقدمات تھے۔ کیا یہ ہے جمہوریت جو مبشر صاحب فرما رہے ہیں؟ دودھ شہد کی سر میں نے بڑی تحمل مزاجی سے آپ کی بات سنی، میں سر بڑی ایک بات کہوں گا، میں تو لاہور کا میئر تھا نا، تو میرے اوپر 6 پرچے دہشت گردی کے کیوں کیے گئے تھے؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دے سکتا ہے؟ میں کیوں عدالتوں میں رلا؟ میں تو ایک بہت پرامن شہری تھا اور میں نے کہا تھا کہ یار خاموشی، آپ مقدمات سہ سکتے ہیں، میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی سیاسی عام آدمی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا آپ کے دور میں نہیں، اب آپ میری بات تو سن لیں، آپ مبشر صاحب میری بات سننے دیں، میری بات سنیں، آپ نے بڑی تحمل سے مزاج تحمل سے بولنا ہی تحمل سے۔ اب یہ دیکھیے سر کہ 70 سال کی خاتون کو، کینسر زدہ خاتون ڈاکٹر یاسمین، جرم اس کا صرف یہ تھا کہ اس نے نواز شریف کو ہر بار شکست دی۔ اب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کیا پرامن سیاسی جدوجہد تحریک انصاف کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں تحریک انصاف کو ملا؟ آپ ایک تجربہ کار صحافی ہیں، آپ فیلڈ کے صحافی ہیں، آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیا تحریک انصاف کو پچھلے 1.5 سالوں میں جمہوری حق ملا؟ ملنا چاہیے، اگر ملا تو نہیں، ہر سیاسی جماعت کو ملنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے بہت بڑا اعتراض کیا جی، وہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ وہ ایک سیاسی جلسہ تھا، سیاسی جلسوں میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کی طرح قومی اسمبلی کے فورم کے اوپر یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع میرے آمدن کے، اور بعد میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سیاسی تقریر تھی۔ یعنی آپ پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کریں تو وہ سیاسی ہو جاتی ہے، تو جلسوں میں کیا باتیں ہوں گی؟ تو یہ صرف بیکی باتیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ حکومت کیسے مارز وجود میں آئی، کون ان کو لانے والا تھا، اور یہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کس طرح رول کر رہے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب یہاں پر ایک میرا سوال ہے کہ پچھلی طرح کی طرح تو نہیں ہوگا کہ گنڈا پور صاحب وہاں سے پھر چلے جائیں، غائب ہو جائیں، کارکن وہاں رہ جائیں؟ دیکھیں، وہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی مرکزی، اس کی کال پہ وہ احتجاج کیا گیا تھا۔ یہ بانی چیئرمین عمران خان کی کال ہے، جس کال کا پورے کارکن، پورے پاکستان کے کارکن انتظار کر رہے تھے۔ بالکل ہو گئی ہے، لیکن میں ایک یقین دہانی کرواتا ہوں، یہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے جمہوری جدوجہد کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم اپنا منشور بھی صبح تک بتا دیں گے کہ اس جو دھرنا ہے، احتجاج ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں پر ڈاکٹر سعید الہی صاحب کو ساتھ شامل کروں گا، تجزیہ کار میں سے موجود ہے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور غالباً 24 نومبر کو جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں یہ احتجاج ہے، اس سے پہلے لاہور میں اور پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ہے وہ اجازت مل جانی چاہیے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے؟
بہت شکریہ نوید صاحب، ابھی جو سوال کیے بڑے اہم ہیں، جو مہمان ہیں انہوں نے جواب دیے ہیں۔ میں صرف یہ بات جانتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی سیاست میں تشدد آ جائے وہیں پر سیاست ختم ہو جاتی ہے، کو ناقابل بھی پہنچتا ہے، بہت زیادہ ہیں۔ بڑی اچھی جماعت بن چکی تھی، لیکن تشدد ناروں کارروائیوں اس کی وجہ سے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ڈاکٹر سعید علی صاحب ایشو آ رہا ہے آڈیو کا، ذرا ہم اس کو ذرا ٹھیک کر لیں۔ آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں، میں اتنی دیر کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ کرنل صاحب اجازت دے دینی چاہیے، ہر سیاسی جماعت کو حق ہے، اگر یہ احتجاج کرتے ہیں کوئی دھرنا دیتے ہیں تو ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ کب اجازت نہیں دی جی؟ میرے خیال میں تو ان کو ہمیشہ اجازت ملی، کیا پرسوں سوابی میں اجازت نہیں تھی ان کے پاس؟ وہ کہ ان کا اپنا صوبہ تھا وہ، مگر وہ پاکستان کا صوبہ ہے، کوئی نہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی تھی، تو کیا ادھر انہوں نے جلسہ نہیں کیا؟ تو کوئی نہ کوئی اریسٹ ہوا ہے، نہ کوئی لاٹھی چلی ہے، نہ کوئی ایف آئی وہ گئے ہیں، کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ گیا ہے، تو یہاں بھی آ کے کریں۔ ہاں، جب یہ انڈیکیشنز آئیں گی، جب کرینیں ساتھ آئیں گی، جب ساتھ سرکاری لوگ وردیوں والے آئیں گے، جب وہ مشینری لے کر آئیں گے، تو دیٹ انڈیکیٹس کہ یہاں پر تشدد یا زور آزمائی کا مارکا کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر پھر ان کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ فلانی جگہ پر جا کر جلسہ کر لیں۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد کے مضافات میں ایک ان کو جگہ ملی تھی رواد کے پاس، کیا وہاں جلسہ نہیں ہوا ہے؟ بالکل جلسہ ہوا ہے۔ تو پہلے سے یہ کہہ دینا کہ مارو یا مر جاؤ۔ دیکھیں اسلام آباد جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر کے نمائندے کم از کم 80-90 ایمبیسیز ہیں۔ وہ ایمبیسیز یہ اس لیے نہیں ہوتی ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ وہاں آئے جی آگے انہوں نے حاضری لگا دی، اسناد کا کاغذات جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دی اور اپنے دفتروں میں بیٹھ گئے۔ نو، دے آر موسٹ ریلائبل ریپرزینٹیٹیوز آف دا گورنمنٹس۔ وہ یہاں کی ایک ایک لمحے کی جو رپورٹ ہے وہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ آج کل فائنینشیل کرائسس ہیں اور دنیا ساری فائنانشیل مینجمنٹ کے پیچھے چل رہی ہے، اپنی اکانومی کو بہتر کر رہی۔ جب یہاں پر دوسری ملکوں کے نمائندے یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو وہ اس کی ایک ایک خبر اور انالیسس کے ساتھ اپنی حکومتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری طرف نیگیٹیوٹی آتی ہے ان حکومتوں کی طرف سے۔ جو بھی حکومت بیٹھی ہوتی ہے وہ پھر پورا زور لگاتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری وسائل سرو کرنے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے سال 6 مہینے میں پرانی حکومتوں کے سامنے جا کے ہمارا وقار یا ہمارا اعتماد بحال ہوتا ہے، اور چیزیں 1-2 سال ویسٹ ہونے کے بعد پھر ٹریک پہ چڑھتی ہیں۔ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ڈاکٹر سعید علی صاحب سے رابطہ بحال ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ سوال آپ سے وہی تھا کہ احتجاج کا حق کوئی سیاسی جماعت رکھتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جب ہوتی ہے وہ اپنے دور میں اپوزیشن کو احتجاج نہیں کرنے دیتی، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت، کیا پی ٹی آئی کو بھی اجازت مل جانی چاہیے وہ اپنا احتجاج یا جو دھرنا دینا چاہتے ہیں کر لیں؟ دیکھیں احتجاج کی اجازت تو حصہ ہے جمہوریت کا، لیکن میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جہاں پہ پرتشدد وائلنس واقعات جنم لے لیں، پرتشدد نعرے لگائے جائیں، پرتشدد واقعات ہوں، وہاں پہ احتجاج ناکام ہوتا ہے، پارٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور لیڈر بھی سفر کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا پچھلے کئی سالوں سے کہ پرتشدد کارروائی، ہنگامہ آرائی اور یہ سارے نعرے جو ہیں یہ کبھی بھی کسی سیاسی نظام میں کامیاب نہیں ہوتے، اور بالآخر پارٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور لیڈر کو بھی اس پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلے کئی سال سے یہ ٹرائل کیا گیا جو کامیاب نہیں ہوا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ دھرنوں کی کال جیسے ابھی دوبارہ دی جا رہی ہے، اس میں تمام پارٹی کے لیڈرز بھی یکسو نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب خاصے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اور وہ فرسٹریشن میں اپنے پارٹی کے لوگوں پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں اور بار بار ایسے احتجاج کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو، جو اس طرح ممکن نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر مذاکرات کیے جائیں، بیٹھ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سول اور عسکری جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں برسر اقتدار ہیں، یہ اگر مل کر کوئی لاہ عمل طے کریں تو حل نکل آئے گا۔ لیکن صرف تشدد سے، جلسے جلوس سے، ہنگامہ آرائی سے، درختوں کو آگ لگانے سے، سڑکیں بلاک کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ابھی جب جیل میں ہیں تو ان کے پاس کافی وقت میسر ہے، وہ سوچ سمجھ کر ایک لاہ عمل طے کریں، اور اس میں جو سمجھدار پرانے سیاسی لیڈر ہیں
ان کی رائے کا بھی احترام کریں، احترام کیا جائے. بالکل. ہاں جی، میں اس کے اوپر لوگ ہیں وہ صرف نعرے بازی کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں حافظ ذیشان صاحب سے اس کا پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے میں ان کو جواب لے لیتا ہوں. حافظ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی جی، عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے اپنی پارٹی کو دباؤ میں لا رہے ہیں. تو ایک چیز پہلے میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان کی رہائی تو خود عمران خان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جب چاہے نکل سکتے ہیں. وہ نواز شریف کا رویہ اپنا لیں، ڈیل کر لیں تو وہ چلے جائیں گے. لیکن وہ ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے. دوسرا پرتشدد احتجاج کی انہوں نے بات کی، تو پرتشدد احتجاج کب کیا پی ٹی آئی نے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا، میں میاں صاحب میں بتاتا ہوں، 9 مئی کو جو ہوا اس کی تحقیقات کروائی جائے. کیا منہاج القرآن والا ماڈل پوری قوم کے سامنے نہیں ہے کہ وہ پرامن ایک مذہبی جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ مسلم لیگ نون نے اپنے جس طرح گلو بھٹو کو بھیجا اور وہ جو معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا، تو سر اس وقت بھی یہی تھے. ہم تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ڈاکٹر سعید صاحب پرتشدد مظاہرہ کہہ رہے ہیں، اس میں وہ پہلا بندہ کون تھا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا؟ اس کی آج تک تصویر کیوں منظر عام پہ نہیں آئی؟ آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، آگ لگانے والا شخص کون تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بالکل تحریک انصاف پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. آج بھی ہماری تحریک کا جو مقصد ہے وہ عوام کے جو حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، جو آئین میں ترمیم کی گئی، جو بدماشی کی گئی، جو پارلیمنٹ شخصیات پرستی پر اتر آئی ہے، جو پارلیمنٹ میں شخصیات کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، ہماری ساری جدوجہد تو یہ ہے. عمران خان کی رہائی کارکنوں کا مسئلہ ہے. عمران خان اپنی رہائی کے لیے اپنی پارٹی کو دباؤ میں نہیں لا رہے، میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج نہیں ہے. دوسری بات یہ رہ گئی، فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کی مبشر صاحب نے. کیا فائنینشیل مینجمنٹ ہے؟ کیا پاکستان میں حکومتی سطح پہ آپ کو کوئی ایسا کام لگ رہا ہے جو عوام کی فلاح کے لیے کیا جا رہا ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے بیوروکریسی کے لیے کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں. ابھی سرکاری دورے پہ جناب وہ ایک لشکر کے ساتھ چلے گئے. ابھی پنجاب میں سموک سے آلودگی کوئی ہے کوئی یہاں پہ رول کرنے والا؟ ماحولیات کی آلودگی کہاں پہ ہے؟ ماحولیات کے منسٹر کہاں پہ ہیں؟ چیف منسٹر کہاں پہ ہیں؟ وہ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان قوم کے بچوں کو اس آلودگی میں چھوڑ کے چلے گئے اور باہر جا کے راگ الاپ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگانی چاہیے. بھئی آپ لوگ تو خود بھاگے ہوئے ہیں اس پولوشن سے. اور پھر فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ اربوں کے منصوبے بیوروکریسی کے حوالے کر دیں. کیا فائنینشیل مینجمنٹ یہ ہوتی ہے؟ کون کرے؟ سر نہیں، ایک منٹ سر، ملک میں جمہوریت ہے نا. اچھا فائنینشیل مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کری جائیں. کیا فائنینشیل مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں اس سردی کے موسم میں بند کرنے پر غور کرنا شروع کر دیں؟ کیا یہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے؟ اس ملک میں بدقسمتی سے اس حکومت نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت تباہ کر لی. نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ایسے اقدامات ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں 2023 سے ان کی حکومت ہے. جو پی ڈی ایم کی حکومت کہلاتی تھی اس دور سے شروع کریں، آج تک کوئی ایک ایسی قانون سازی کی ہو. یہاں پہ جسٹس منیب کا راستہ روکنے کے لیے تو کی گئی قانون سازی، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کے لیے قانون سازی کی گئی، آئینی بینچ بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی، آرمی چیف کو 5 سالہ مدت کرنے کے لیے تو قانون سازی کی گئی. کیا عوام کے لیے کوئی ایک قانون سازی کی گئی؟ کیا غریب کے لیے کوئی ایک قانون سازی کی گئی؟ یہاں پہ نواز شریف اور اس کے خاندان پر، ایک منٹ میاں صاحب میری بات مکمل ہونے دیں. نواز شریف اور اس کے خاندان کے لیے جو کرپشن کے جو مقدمات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے تو قانون سازی ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کو قانون سازی کے ذریعے ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن اگر نہیں مل سکتا تو پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا. جواب لینے دے مبشر صاحب. پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے 4-5 ایلیگیشن جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے کہا جی فائنینشیل مینجمنٹ اور آئی پی پیز کو انہوں نے سہارا دیا. اور یہ میں ان سے اپنے حافظ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو کیا 20 سال کی ایکسٹینشن آئی پی پیز کو نہیں دی گئی؟ ریکارڈ پہ ہے، اخباروں میں خبریں چھپی اور ان کے نام بھی لکھے. کیوں انہوں نے، اگر ان کو یہ نہیں پسند تھے آئی پی پیز، تو انہوں نے جن کا ٹینیور پورا ہو گیا تھا، جن کا ٹائم پیریڈ گزر گیا تھا، ان کو کیوں انہوں نے ایکسٹینشنز دی؟ دس از دا بگیسٹ تھنگ جو کہ یہ مجھے بتا دیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی اور نواز شریف صاحب چلے گئے. اور ہم نے تو نہیں آج کہا کہ جو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ باہر نکلی ہیں، جیل سے نکلی، کیا ہم نے کسی ہمارے حکومتی بندے نے کہا کہ ان کی ڈیل ہوئی ہے؟
تو ان کو ہماری ڈیل نظر آتی ہے اور اپنی یہ کہتے ہیں جی انصاف پسندی ہے اور جو قانون نے کر دیا. اب جسٹس سجاد وغیرہ تو نہیں تھے جن کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا راستہ روکنے کے لیے گیا, انہوں نے تو نہیں اس کی ضمانتیں لی, دوسرے ججوں نے لی ہیں اور وہ چلی گئی ہیں, پہلے پشاور گئی, کبھی لاہور جا رہی, کیا ان کو کوئی روک رہا ہے؟ تو جب ہمارے کسی لیڈر کا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے قانون سازی ہوئی, اس کے لیے ڈیل ہوئی. تو ٹھیک ہے, اگر یہ اس کو ڈیل کہتے ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کے بغیر ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, دنیا کے سامنے ہے ہر چیز. تو اس لیے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ریشنل ہونا چاہیے. پھر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ سموک کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. سموک کا کام ان کا بھی تو 4 سال کا ٹینیور گزرا نا. انہوں نے کہا جی ہم نے پتہ نہیں 10 لاکھ کے پتہ نہیں کتنے کروڑ پودے جو ہیں درخت لگانے. آج اگر وہ درخت باہر نکلے ہوتے یا پورے پنجاب میں بھی لگے ہوتے, سندھ میں بھی لگے ہوتے, وہ کم از کم 8-8 فٹ کے تو ہوتے. کے پی کے کا منصوبہ تھا غالباً. نہیں تو اب وہ بھی ہو گیا نا, بھی یہاں ہو گیا کہ کہیں بھی ایک درخت نہیں لگا. 350 ڈیم بننے تھے وہ بن گئے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں, آبجیکشن دوسروں پہ کر دینا, اپنے گریبان میں دیکھنا نہیں ہے منصوبے کا بھی پارٹی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جب تک لیڈر جو ہے نا باہمی طور پر بیٹھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. یہ تو بات تو یعنی کہ بارہا میڈیا کی طرف سے ہمارے متعدد جو لیڈران ہیں انہوں نے کہا جی وہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اسمبلی میں آتے ہیں, نیشنل اسمبلی کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. ذرا سا کوئی لیڈر اٹھ کے بات کرتا ہے, ادھر سے جگت بازی شروع ہو جاتی ہے, پھر ادھر سے جواب آتا ہے, پھر ادھر سے جواب. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے اس کو ایک آنریبل اور رسپیکٹڈ گیدرنگ کی بجائے ایک بازاری قسم کی گیدرنگ میں کون اس کو کنورٹ کر دیتا ہے؟ کیوں ادھر بیٹھ کے ڈسکشنز نہیں کی جاتی؟ کیوں اسمبلی میں بیٹھ کے احتجاج نہیں کیا جاتا؟ کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی عوام کے حقوق کے لیے یہ کچھ کریں؟ اٹھ کے بائیکاٹ تو کر دیتے ہیں ان کے سارے ایم این ایز, وہاں کیوں نہیں بیٹھ کے کہتے کہ جی عوام کا یہ مسئلہ ہے؟ کیا انہوں نے بریک کا ٹائم ہوا ہے, مکمل کریں, بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مرتبہ پھر احتجاج کا اعلان کیا گیا اور 24 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس مرتبہ کال دی گئی اور اس کے اوپر ہی ہم بات کر رہے تھے. حافظ یہاں پر ہم ڈاکٹر سعید الہی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو لے لیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب بتائیے گا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیل کرتی بھی ہیں لیکن بعد میں یہ مانتی بھی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو بھی ان کے لیڈران ہوتے ہیں یہ ڈیل کے ذریعے واپس آتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کیونکہ جو مشکلات رہی ہیں سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو, وہ یہ رہی ہیں کہ سیاسی حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے اور 10-10 سال تک آمریت رہی ہے. جس میں آپ دیکھ لیں ایوب خان صاحب سے لے کر مشرف صاحب تک یہ تمام جو دور تھے 10 سال کے, تو اس میں ہوتا یہ کہ جو تسلسل میں کمی ہوتی ہے, تسلسل منقطع ہوتا ہے, تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر ڈیولپ نہیں ہو پاتے اور پھر مختلف ڈیلز کے نتیجے میں نئے سے نئے لوگ سامنے آتے ہیں. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. اس میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس سے ماورا ہو, یعنی اس سے علیحدہ ہو. تمام جماعتیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر کے واپس آتی ہیں, کیونکہ جب ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, سزائیں دی جاتی ہیں, جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں یا جو بھی کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیل ہی طے ہوتی ہے. ایک تو پہلی بات ہے اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اور اس سے انکار کے بجائے ہمیں اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی میرے دوست تھے جو پی ٹی آئی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا, بہت سی باتیں ان کی بالکل درست تھیں, لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ بزدار صاحب کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا جس کا انہوں نے ذکر کیا اور پنجاب کی صورتحال بہت خراب تھی. اس طرح مہنگی گاڑیاں خریدی گئیں, اس طرح کرپشن تھی, اس طرح بد نظمی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم اب مسئلہ یہ کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے بجائے ایک الزام در الزام سامنے آتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی کو سوال پوچھے تو اس کا جواب دے دیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی تشدد جو ہے یہ کسی پارٹی کے لیے بہتر نہیں ہوتا. جو پارٹیاں تشدد کرتی ہیں دنیا کی تاریخ میں وہ مٹ جاتی ہیں. تو اس وقت تشدد کا وقت نہیں ہے, ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ باہر آ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی جیسے آپ نے کہا ڈیل ہوگی تو آ جائیں گے. اور جو بھی میرے دوست کہہ رہے تھے جی وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, بھائی وہ نہیں آ سکتے. یہ خیال دل کے لیے ٹھیک ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال ہے جی, جب چاہے آ جائیں گے. بھائی جب وہ ڈیل کریں گے تو آ جائیں گے. بالکل جب ڈیل کریں گے تب آئیں گے. بات میں ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی جی جب تک پی ٹی آئی اپنی پرتشدد سیاست ترک نہیں کرے گی وہ قومی دھارے میں شریک نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ وقت ہے, لمحہ فکریہ ہے
کہ عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے، کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی جا کے ان کو بھڑکاتے ہیں. تو کوئی ایسا سمجھدار سیاستدان، جس میں شاہ محمود بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں جو 40 سال سے سیاست میں ہیں، وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے عوام کو آگے بہتری کے لیے اور اپنے ورکرز کو، پارٹی کو امپروو کرنے کے لیے مذاکرات سے ہی معاملات طے ہوں گے. بالکل. میں حافظ ذیشان صاحب سے پوچھتا ہوں. حافظ ذیشان صاحب، ایک تو بلین ٹری کے اوپر جواب دے دیں، ملین یا جو بھی آپ کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر. آپ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں. جی، ایک تو میں ڈاکٹر سعید الہی صاحب یہ بھی جواب آپ دیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی یہ جو ایک اچھا مشورہ ہے ویسے، پرتشدد سیاست ترک نہیں کرے گی، تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. آپ نہیں کرتے. اور میں دہرا چکا ہوں کہ تحریک انصاف پرامن سیاسی جماعت ہے اور اس کی سیاسی جدوجہد پرامن ہے. ایک بات. دوسری، ابھی مبشر صاحب نے کہا کہ جی بشا بی بی جب رہا ہوئی تو ہم نے تو ڈیل کا وویلا نہیں بچایا. میرا خیال ہے کہ یہ اپنی لیڈرشپ جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور باقی تھے وہ ڈیل ہی کہتے رہے ہیں. تو اگر وہ ڈیل تھی تو پھر یہ ایف آئی اے میں کیا لینے کے لیے گئے ہیں بشا بی بی کی ضمانت کے خلاف؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ بازاری جملوں کی بات کی انہوں نے. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے گرانا بازاری اقدام نہیں تھا؟ کی بات ہے سر نہیں، ایک منٹ سر، میری بات. کیا جمائمہ تو عمران خان کی صاحب بھی کہہ لی ہیں؟ کیا اس کے گھر میں جو بازاری زبان استعمال کی گئی اس کی بھی یہ مذمت کرے؟ تیسری بات یہ رہے گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یعنی بشا بی بی رہا ہوئی تو وہ ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی. نواز شریف کی ڈیل جو مشرف کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں یہ دونوں بھائی 10 سال کے لیے سعودیہ چلے گئے تھے، جب اس کی وائلیشن کی تو اس کا معاہدہ بھی قوم کے سامنے آئے گا. ابھی بھی اگر آپ کا ٹی وی دکھانا چاہے تو وہ منظر آپ پہ گوگل پہ ابھی بھی مل جائے گا. تیسری بات، ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے بات کی بزار حکومت کی. تو اگر بزار نے کوئی کرپشن کی ہے تو بھائی پکڑیں اسے. بھائی سیاسی لوگوں کو تو آپ پکڑ کیس پی ٹی آئی کے عام کارکنان کو اندر کر رہے ہیں، تو بزار کو کیوں استثنا دیا ہوا ہے؟ چونکہ اس نے آپ کی بات مان لی، اس سے تحریک انصاف چھوڑ دی، اب وہ پاک ہو گیا، کرپشن اس نے نہیں کی. تیسری بات، ہم نے کیا کیا تھا؟ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جہاں پہ سب چیزوں پہ کام کیا، ان کی ترجیح یہ تھی کہ اس اسموک کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے 3.5 سال کے دور میں شہر لاہور میں 20 لاکھ درخت لگائے. ابھی پی ایچ اے ان کے پاس ہے، آپ جا کے وہاں پہ ریکارڈ چیک کریں. یہاں پر بیٹھے بالکل پوچھوں گا 20 لاکھ لگائے ہیں کہ نہیں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر میرا سر قلم کر دیں، اگر میری بات کی نفی ہو جائے، اگر آپ اس کو چیلنج. اگلی بات، ہم نے لاہور میں 55 میاں واقعی فارسٹ لگائے جو ایک جیپنیز. میرے ناظرین کو یہاں پہ بتائیں کہ آپ پی ایچ اے کے چیئرمین تھے، وائس چیئرمین تھے، کیا تھے؟ میں پی ایچ اے کا وائس چیئرمین تھا. وائس چیئرمین تھے. اس 55 میاں واقعی جو فارسٹ لگائے گئے لاہور کے گنجان شہروں میں لگائے گئے، کہیں 5 کنال پہ، کہیں 10 کنال پہ، سگیاں پہ مصنوعی جنگل لگانے کا جو تھا وہ سب سے بڑا منصوبہ 100 کنال کے اوپر لگایا گیا. اب وہ لگایا 100 کنال کے اوپر مصنوعی جنگل، وہ یہی شہر سگیاں ہم جاتے ہوئے لے نہیں گئے تھے، وہ لگا ہوا ہے. اگر آپ سگیاں پہ جائیں تو آپ کو نظر بھی آئے گا. دوسرا، وہاں پہ پانی لگانے کی اس کی نگہداشت کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک جیپنیز ٹیکنیک تھی جس میں گروتھ ریٹ جو تھا وہ 2 سال کے اندر آج بھی قدور درخت آپ کے دفتر کے بالکل قریب شادمان چوک ہے، شادمان کی پارک میں ابھی کسی کیمرہ مین کو بھیج. تو ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر کام کیا تھا. انوائرمنٹ میں تو مسلم لیگ نون کی کبھی ترجیح نہیں تھی. کلائمیٹ چینج کے اوپر سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بات کی تھی. ابھی بھی آپ پرانے ہمارے اقدامات اٹھا کے دیکھ لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا کام کیا پھر سموک کا خاتمہ تو ہونا چاہیے تھا. صرف درخت لگانے سے ختم نہیں ہوگی، یہ فصلوں کی باقیات کو جو جلانے کا عمل ہے، یہ بھی ظاہر آپ نے کام کیا ہوگا اس وقت. بالکل، ہم نے ایف آئی آر بھی دی. یہ 10 سال میں یہ سموک کا خاتمہ ہوگا. اور ہمارے دور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 550 تھا، آج آپ دیکھیں 1000 سے تجاوز کر گیا. یہاں پہ گاڑیاں بند کرنے سے، شادیاں بند کرنے سے سموک ختم نہیں ہوگی. سموک ختم ہوگی یہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے، یہ اینٹوں کی بھٹیاں بند کرنے سے، یہ جو فضائی آلودگی، یہ جو فیکٹریاں ہیں، اس کو بند کرنے سے ہوگی. میں کرنل مبشر جوید صاحب کی طرف آتا ہوں. کرنل صاحب، آپ چونکہ میئر لاہور صاحب کا ہیں اور آپ کو کوئی ایسی لاہور کی جگہ نہیں ہوگی جس کا نہ پتہ ہو، کیونکہ آپ نے جا کے کام کیا. تو ان کے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا جی آج بھی درخت وہاں پہ ہیں، اور وہ جو دعویٰ ہے وہ اس کو حافظ صاحب یہ اگلے پروگرام میں وہاں کا ریکارڈ لے آئیں، تصویریں لے آئیں، موویز بنا کے لے آئیں. میں مان لوں گا کہ انہوں نے کیا. جی رکھ لیں، بے شک آپ رکھ لیں. اس کے اوپر دوبارہ پروگرام کریں گے حافظ صاحب. آپ نے پھر اسموک پہ آپ پروگرام رکھ لیجئے گا. جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے 20 لاکھ پودے لگائے لاہور میں
اور 4-4 کنال کے جو فوٹیجز ہم خود ٹیم بھیجیں گے، یہ نشاندہی کریں گے جی جہاں جہاں چلے جائیں ہم فوٹیجز بنوائیں گے۔ آئی وش کہ سرکاری زمین اتنی ہو لاہور میں کہ خالی پلاٹوں کے اوپر اتنے درخت لگ جاتے۔ ایک پلاٹ تھا، ہم نے ادھر کوشش کی، لگائے بھی، امرود کے باغ بھی لگا، اس گاؤں کا نام ہے ہود کہ کچھ اس طرح کا، راوی کے کنارے پہ ہے، ساؤتھ آف لاہور، وہ آج بھی لگا ہوا ہے۔ میں اگلے پروگرام میں وہ امرودوں کا باغ لے آؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی کام کریں جس کو نا لوگ خود اس میں انٹرسٹ لیں اور وہ پودے چلتے رہیں۔ تو یہ کہہ دینا حافظ صاحب نے جیسے کہا ہے، جس طرح ان کے بلین ٹریز جو ہیں وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، اللہ کرے کہ ان کے 20 لاکھ درخت مجھے نظر آ جائیں اور میں ان سے ڈیٹیل لے کر اسی 2-4 دن میں وہ تو کے پی کا مطلب ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، 20 لاکھ کا لاہور تو سر آپ پروگرام تو چھوڑیں نا، قوم کا وقت ضائع کرنے کی ویسے مسلم لیگ نون کی عادت ہے۔ آپ پی ایچ اے حکام سے ایک رپورٹ لے لیں اور وہ پبلک کر دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ رہے گی کہ لاہور میں جگہ نہیں ہے۔ لاہور میں 850 پارک ہیں، لاہور میں 850 پارک ہیں۔ اگر ہم صرف جلوں کی بات کریں، ریس کورس کی بات کریں اور باغ جناح کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ پہ بنتی ہے جگہ۔ تو جگہ تو بہت ہے کرنل صاحب، آپ بطور میئر آپ اچھی طرح جگہ کو دیکھتے، لاہور دیکھتے، کام کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ لاہور پہ بہت ساری جگہ ہے۔ میں پی ٹی آئی کی طرح زبانی کلامی کام نہیں کرنے پہ بلیو رکھتا، فگرز دے دینے، مشہوری کر دینی، اتنی بڑی خبریں لگوا لینی۔ میں پریکٹیکل چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں۔ آپ نے جو جنگلات کے درخت لگوائے ہیں، میں جا کے پی ایچ اے والوں کو، آفیشلز کو کہوں گا آؤ یار مجھے لے کر چلو ذرا، جی بالکل، اور مجھے تصویریں دکھا دیں۔ اچھا اور اگر وہ دکھا دیں گے تو میں بڑا خوش ہوں گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر 55 میاں باقی فارسٹ نہ لگے ہوں اس شہر لاہور اور اس کے کتنی کاسٹ آئی تھی؟ اگر اس میں کوئی بے-ضابطگی ہوتی تو وہ اس پہ بھی کرپشن نہیں، جاپانی ہوئی نہیں نا، کام ہی نہیں ہوا۔ جاپانی ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت تھی جبکہ ساڑھے کام ہی نہیں ہوا تو کرپشن کیسے ہونی ہے؟ اچھا سر چلے سوال کا جواب وہ میں نے تو کہہ چلے اب اس چیز کو ہم خام خانہ لمبا کریں۔ ہمارے پاس مفتی ترے کہ یہ مفتی نیم میں یہ ککر ہے گے نے ٹالی ہے یہ پپل ہے گا، ٹھیک ہے جی۔ باہر سے جرمنی سے درخت پلانٹس منگوائے جاتے تھے، ہم نے انڈیجنس پلانٹس کو پروموٹ کیا۔ ہمارے جو دیسی درخت تھے ہم نے یہ فروٹی درختوں کے اوپر پروموٹ کیا، سمانجنا لگائی، کچنار لگائی اور آم کے درخت لگائے، جامن لگایا۔ ہم نے انڈیجنس پلانٹس کو پروموٹ کیا، باہر سے کوئی پودا نہیں لیا۔ ابھی آپ فرما رہے تھے جاپانی پودے تھے؟ نہیں، جاپان سے نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ جرمنی سے آپ کے دور حکومت میں پودے منگوائے جاتے تھے، اس کا ریکارڈ بھی چیک کر لیجیے۔ اگر آئے 20 پودے آئے اور اس سے آپ نے 200 پودا بنا لیا پنیریاں بنا کے، تو آپ صاحب آپ نے اپنے دور حکومت میں کوئی ان کا آڈٹ کرنا تھا نا، کوئی چیزیں نکالتے باہر۔ اب حکومت ان کی ہے، آپ کو میں الگ بھیج دوں گا کہ کتنے ریفرنس فائل ہوئے اور کون کون لوگ اس میں شامل۔ جب تک ہم آنیسٹلی جو ہم کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں اور ایک دوسرے کو الزام تراشی سے ہم باز آ جائیں اور چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت کر کے لے کر چلیں۔ آپ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا 2013 کا، اچھی بات کر رہے ہیں کرنل صاحب، اس میں آپ امینڈمنٹس کر دیتے، وہ آج لوکل گورنمنٹس چل رہی ہوتی، آپ نے آگے نیا قانون بنا دیا۔ اور وہ اب میں کیا اس پہ بھی بے شک ایک آپ پروگرام اس کے اوپر بھی رکھنا پڑا، پہلے ہم نے کیا تھا ایک اور کر لیتے ہیں۔ الیکٹڈ لوگ جو تھے ان کو الیکٹڈ کی بجائے سلیکٹڈ لوگ ہاؤس میں آ جاتے، وہ آج کل بھی میری ریٹ تھی۔ کرنل صاحب بتائیں آج سلیکٹڈ ہے کہ الیکٹڈ ہے؟ میں سلیکٹڈ ہوں۔ نہیں آج نہیں، میں نے 20 اب دیکھیں وہ کہہ دیا کہ سلیکٹڈ ہے، سر قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ بیٹھے ہوئے۔ آگے سن لینا، میں تو گلیوں اور محلوں میں سے سیاست کرتا ہوا آیا تھا، باقاعدہ ممبر تھا ہاؤس کا، اور ہاؤس میں چونکہ ہماری 97% تھی میجورٹی، آپ کے پاس 11 سیٹیں تھیں، میرے پاس 319 میں سے باقی ساری 313 تھی، 301 تھی، اور وہ پھر آپ کہہ لیں کہ مجھے سلیکٹڈ تھا۔ جب 301 محلوں کے لوگوں نے، جو کہ یو سی چیئرمین ایوریج 25,000 کے ووٹ پہ الیکٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے، تو میں تو کہوں گا کہ پھر میں سلیکٹ ہوں، کیونکہ ہاؤس میں میجارٹی میری تھی، آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے، آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اور پھر آپ نے ایک اچھا خاصا سسٹم چلتا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک ہیں، آپ کو صرف آپ نے اس وقت عوام کی رائے کو کیوں نہیں مد نظر رکھا شہر لاہور اور پورے پنجاب کے، کہ آپ نے 2013 کو قانون کو حکومتیں بنی ہوئی اس طرح لکھا سیز ٹو فنکشن فرام 19 جولائی، وائی؟ اور اس کے بعد سارے پبلک کے نمائندے جو ہیں
وہ بیچارے رولے اور میرا سوال تو وہیں پہ رہ گیا کرنل صاحب. میں نے ڈاکٹر سعید لائی صاحب کو بس ایک ہی بات, پنجاب اسمبلی میں قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ ہے, یہی بات میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کی حکومت بنی تھی اور عمران خان صاحب تھے وزیر اعظم, تو کیا آپ سارے الیکٹڈ تھے؟ جواب نہیں نا ہوتا. نہیں بھائی بات یہ ہے ہمارے اوپر اس کا جواب ڈاکٹر سعید لائی صاحب کی باری ہے, ہمارے اوپر آپ الزام اپنی آپ بات. ڈاکٹر سعید لائی صاحب بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے حافظ ذیشان صاحب کی جانب سے, یہ وائس چیئرمین رہے ہیں اس کے پی ایچ اے کے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لاکھ درخت لاہور میں لگائے ہیں, اور اس کے اوپر آپ بھی لاہور میں زیارت پھرتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کام ہوا ہوگا لاہور میں؟ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, میں یہاں پر جو ہے وہ حافظ ذیشان صاحب کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, یہ کوئی بحث طلب بات نہیں ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, یہ جا کے چیک کر لیں درخت لگے ہیں کہ نہیں لگے. ہمارا سبجیکٹ موضوع بدل جائے گا, ہم بات دوبارہ کرتے ہیں. میں دوبارہ اپنی پارٹی کا موقف رکھتا ہوں, ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے, جمہوریت کی اور آئین کی بحالی کے لیے, اور ہم اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے, سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے, اور عوام پہ جو انہوں نے مسائلستان بنا دیا اس پاکستان کو, عوام کی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے پرامن طور پہ اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے. تو بانی پی ٹی اے کی رہائی کا مطالبہ نہیں ہے؟ بالکل, وہ تو ترجیح ہے نا, وہ تو پہلے میں نے بات کر دی. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ انہوں نے ابھی کہا, کرنل صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی کے پی کے میں سوابی جلسے میں کوئی رکاوٹ ڈالی. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا. اب این او سی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کا امن برقرار رکھنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ رکاوٹیں نہ لگائیں, این او سی جاری کر دیں, تو تحریک انصاف پرامن سیاسی جدوجہد کی جو حامی رہی ہے ہمیشہ, وہ ہر طرح کا ایفیڈیوٹ دینے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن یہ خود پرتشدد راستے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, کارکنان کو اشتعال دلاتے ہیں, گھروں پہ ریڈیں کرتے ہیں, چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. یہاں پہ تحریک انصاف کی کال آئی, وہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہوگی. یعنی کتنی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں, سر میری بات پوری کرنے دیں, آپ الزام ہی لگا رہے ہیں نا, مجھے آپ جواب دینے دیں, ٹی وی کا پروگرام ختم ہو جائے گا, میں جواب ابھی دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کو اسی وقت احتجاج نظر آیا تھا یا کرنے کا ٹائم ملا تھا جب اسلام آباد میں پوری دنیا آ رہی تھی اور 2-3 پرائم منسٹر آ رہے تھے, آپ نے ڈیلے کیا تھا. آپ کل دیکھیں پاکستان کی جمہوری تحریک کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پنجاب اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ اپنے بانی چیئرمین سے اڈیالہ ملنے کے لیے گئے تو انہیں دفعہ 144 کے تحت گرفتار کر لیا گیا. اسے جمہوریت کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ امن, میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی. ڈاکٹر سعید صاحب کہیں کہ جی پرامن رہے, کرنل صاحب کہیں جی پرامن رہے. یہاں پہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ کو دفعہ 144 کر کے کسی بھی ٹائم اٹھا لیں. یہاں پہ آپ نے فورسز کو بااختیار کر دیا. 90 روز تک کوئی بندہ مسنگ ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ہمیں اب یہ سکھائیں گے کہ یہ پرامن سیاسی جدوجہد ہے, یہ پرتشدد ہے؟ ویسے اب جواب لے لیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اجازت دے دیں تو میرا خیال ہے کہ اجازت جو ہوگی, اگر دیکھیں اجازت کس بات پہ دیں, یہ آج مجھے نہیں پتا اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی, بٹ اف آئی واز دیئر, اور جب پارٹی یہ کہے کہ ہم نکلیں گے یا ماریں گے یا مر جائیں گے, تو کیا یہ سینٹنس کافی نہیں ہے سوچ بچار کے لیے کہ ان کو اجازت دینا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو باقی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو, میں نے اپنی مثال دی ہے, اس وقت یہ جب پرچے کاٹتے تھے, ہم مال روڈ کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں, راستہ چل رہا ہے, ایک بندہ آتا ہے موٹر سائیکل لا کے جلا دیتا ہے اور کہتا ہے جی کرم مبشر میں لاہور نے تشدد کیا اور موٹر سائیکل اور گورنمنٹ کی پراپرٹی کو آگ لگائی ہے. یار آپ اپنے کیے ہوئے وقت میں لوگوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں حافظ صاحب, یہ وہ ہے جو میں خود ایز اے پولیٹیکل ورکر بھگت چکا ہوں. لیکن آپ پر ہوا, لیکن آپ جو ہے وہ آپ نہ کریں. نہیں, ہم نہیں کریں گے, مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اخبار پڑھتا ہوں. ایک بات میں بتا دوں, زیادہ کس پر ہوئے ہیں؟ دو باتیں سن لیں آپ میاں صاحب. آج اخبار کے اوپر مین ہیڈنگ تھی کہ مارو یا مر جائے, ٹھیک ہو گیا, وائے. دوسری بات ایک اور میرے ذہن میں آ رہی تھی, ابھی ایک دم سلپ ہو گئی حافظ صاحب, ذرا بہت زیادہ ہمیں الزام تراشیوں پر آ جاتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, مرنے کی طرف نہ جائیں. آپ کے تو سیکریٹری جنرل کا ہی رول ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. پرتشدد نعرے یا پرتشدد آغاز نہ کریں کسی جملے کے ساتھ, کسی احتجاج کی تحریک کا. ایک دوسرے کو برداشت کریں,
صبر سے اپنی جو ہے نا جدوجہد وہ جاری رکھیں. اگر عوام نے صبر سے کی ہوئی اور پرامن جدوجہد کو برداشت کیا تو ڈیفینیٹلی جب پولنگ ہوگی اس دن پرچیاں جو ہیں وہ بولیں گی. اگر ہم جیت گئے, پی ایم ایل این جیت گئی تو آپ کہیں گے فارم 47, اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کہیں گے جی عوامی مینڈیٹ. تو ہمیں میری جان بات سنیں, اللہ آپ کو زندگی دے. دوسری بات میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ نوجوان ہیں, آج 26ویں ترمیم ہر چیز جو کچھ ہوئی ہے نا, اگر یہ 3 سال کے بعد اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہ ایکسیپٹ کریں تو مجھے بلا لیجئے گا. اگر میں زندہ رہا تو میں ادھر ہی کہوں گا کہ میں نے فلانی تاریخ کو یہ کہا تھا. آج حافظ صاحب ان ساری چیزوں میں کیڑے نکال رہے ہیں, کل یہ ساری چیزیں منظور ہو جائیں گی. حافظ شاہ صاحب مان جائیں گے آپ تب سارا کچھ مان جائیں گے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بھی میں بتا دوں. مگر ہم دونوں پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, میں نے اپنی پارٹی کو, میں کلیم کیا بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے عوام کے لیے کیا, ان کی حکومت تھی نا, میں پھر وہیں آتا ہوں کہ انہوں نے لوکل باڈیز کا قانون چینج کر دیا تو پھر الیکشن کیوں نہیں کروایا تھا. اچھا سیکرٹری جنرل اس وقت تو یہ سارے جیتے ہوئے تھے نا. بالکل لوکل باڈیز کا الیکشن حافظ صاحب آپ نے کیوں نہیں کروایا تھا؟ جب ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے توڑا, آپ ایک نیا قانون لے آئے, آپ حکومت میں تھے پورے پاکستان میں, اس وقت کیوں نہیں کرایا جو کہ بیس ہے ڈیموکریٹک سسٹم. الزام تراشی پر یقین نہیں رکھتا, لیکن جب آپ بات کریں گے تو میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا. جو فیکٹس ہیں وہ قوم کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا, جو آپ پوری کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ رہ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, باقی ویسے پورے پاکستان کو پتا ہے. میں نے نہیں کہا, اخبار نے لکھا تھا کہ عمر ایوب صاحب نے تو ابھی استعفیٰ ہی نہیں دیا. سر وہ استعفیٰ بھی ہو گیا, وہ اخبار کا ہمیں چلو یہ ان کی انٹرنل بات ہے. وہ دوسری بات یہ تو پھر اخباروں میں کیوں؟ دوسری بات یہ رہ گئی سر, مرنے مارنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو شروع سے ایک چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. وہ ایک سیاسی اجتماع تھا, سیاسی بات تھی. البتہ تحریک انصاف آج بھی یہی مطالبہ دہراتی ہے کہ جو اس پہ ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ پرتشدد سیاسی جماعت ہے, اس کو پرتشدد سیاسی جماعت ہے, تو جس کی بنیاد پہ اس کو پرتشدد جماعت کہا جاتا ہے, اس 9 مئی واقعے کی ذرا تحقیقات کر لیں, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کی انکوائری کر لیں, ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ کون سا پہلا شخص تھا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا تھا. وہ تصویریں آئی تھیں, جی نہیں تصویریں آئی تھیں, بہت آئی تھیں, آپ لوگوں نے خود وائرل کی. آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے, آگ لگانے والا شخص پرانی بات ہے, یہ پرانی بات, ٹائم ختم ہو چکا ہے. پاکستان تحریک ایک لمبی بحث ہے, پاپولر پارٹی کو پرتشدد جماعت کہیں گے تو میں اس کی نفی کروں گا, میں اس کو رد کروں گا, میں اس کے دلائل پیش کروں گا. تحریک انصاف پرامن سیاسی آپ بتا دیں کہ اجازت ملے گی ان کو کہ نہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلا ہی جملہ لکھ دیا نا, مارو یا مرنے نہیں ملے گی, تو ملے یا نہ ملے, مگر وہ جملہ جو ہے بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید صاحب کا میئر لاہور اور پاکستان مسلم نون سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سعید علی صاحب جو ہے وہ تجزیہ کار, ان سے بھی بات کی, اور حافظ ذیشان صاحب جو ہے وہ رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.